बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आज डीएनए का एक स्पेशल शो किया जा रहा है और इसकी ख़ास वजह है कि पंजाब में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में सूबा पंजाब में जो मुख्तलिफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं उनके ऊपर उनके व्यूज़ लिए जाएँ और उनके कारकर्दगी पर जो आम आदमी के एतराज़ात हैं या सियासी प्रोपेगेंडा है उसके भी जवाब हासिल किए जाएँ। जहाँ तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, इनका शुमार उन सियासतदानों में होता है जो अजीम मुहब्बे वतन हैं, ऑनेस्ट हैं, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं और प्रो पीपल प्रो पुअर मंसूबों पर इनका रात दिन एक लगा रहता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 2013 के इंतखाबात में जो कामयाबी हासिल की, मेरे नज़दीक उसमें बड़ा हिस्सा शहबाज शरीफ हुकूमत जो थी 5 साल उसकी कारकर्दगी थी। इसके अलावा इनका नाम रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा क्योंकि चाइना पाक इकनॉमिक कॉरिडोर में जो सिंगल मोस्ट कंट्रीब्यूशन है जिस शख्स की, उनका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। वो आरफ निज़ामी साहब कहते हैं जी आप आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम कहते रहते हैं। मैं जेन्युइनली इनकी दोस्ती और इनकी अवाम दोस्त पॉलिसियों का मोतरफ हूँ एंड आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम। मियाँ साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया, आरिफ निज़ामी साहब ने याद किया। इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। लेकिन ये ऑरेंज ट्रेन जो है ये बनने से पहले ही मंसूबा जो है ये कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया इस लिहाज से कि हाई कोर्ट ने भी कुछ जगह से आपको कह दिया, इंजेक्शन दे दिया। कुछ लोग जो हैं इसकी बेसिस पे एजिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने धमकी दे दी है कि जो मैं 6 को धरना टाइप की चीज़ करूँगा। तो ये कोई मिस हैंडलिंग हुई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या ये आप मतवक्को था ये इस किस्म की? But why do you insist on making this train when people do not want it? आपका सवाल का जवाब पहले दूँ कि इनका दूँ? दोनों का देना। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जहाँ तक हाई कोर्ट में पटिशन का ताल्लुक है, वो पटिशनर्स गए और हाई कोर्ट का ज़ाहिर है कि वो जिम्मेदारी उनकी कि उनके दरख्वास्तों को सुने और उसके ऊपर फैसला दे। तो उसके लिए तो हम लीगल जो कोर्स इख्तियार हम किए हुए हैं और उसके लिए इंशाअल्लाह हम जो भी हमारा केस है वहाँ पर बयान करेंगे। और वो बेसिकली जो तारीख़ी मुकामात हैं, जो हमारी हेरिटेज, उसके बारे में पटिशन्स गई हुई हैं और इंशाअल्लाह हम टेक्निकली और लीगली अपने केस को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। जहाँ तक सियासी मुखालफत का ताल्लुक है, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या ऑरेंज लाइन जो है ये मेरे लिए आपके लिए है? गो के मैं सफ़र करता हूँ, अपना मेट्रो बस में सफ़र करता हूँ और मुझे न सिर्फ खुशी होती है बल्कि मेरे लिए एजाज़ है। लेकिन बुनियादी तौर पर दिस इज़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द कॉमन मैन, यानी आम आदमी के लिए। जिस तरह मेट्रो बस में आम आदमी इज़्ज़त के साथ सफ़र करते हैं, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान, तालिब इल्म, टीचर्स, पेशेंट्स, नर्सेस, मज़दूर फैक्ट्रियों के लिए, छोटी दुकानदार अपने कारोबार के लिए, तो आप देखें कि एक अर्ज़ा किराए के ऊपर लाखों लोग उसके ऊपर सफ़र करते हैं, टाइम पर अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचते हैं। तो क्या आप जो सवाल कर रहे थे और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, सियासी मुखालफिन, वो तो कभी अपनी पजेरो और मर्सिडीज़ और BMW से पहले वो कभी उतरे नहीं। और बस का उनको क्या पता कि जिस मुल्क के अंदर छकड़ा बसें हों, धुआं देती हुई एक ये बसेस चल रही हों, ये चिंची चल रहे हों और पता नहीं बस ने कितनी देर बाद आना है, कितनी देर बाद जाना है। तो इसके मुतबादल एक बहुत कंफर्टेबल बावकार ये एक सिस्टम मुहैया किया गया है जो कि इंतहाई कामयाब है। और आज ऑरेंज लाइन जो कि उससे एक बेहतर मंसूबा इस हवाले से ये है मेट्रो के मुकाबले में कि वो ज़्यादा मुसाफिरों को लेके जाएगा एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और वो ट्रेन है, ये बस है, ज़ाहिर है कि हमारी
پاپولیشن کے لیے, نوجوانوں کے لیے, بہنوں کے لیے ایک بہت ایک اٹ ول بی سسٹم وچ ول بی فل آف جوائے, میاں صاحب یہ تو فل آف کمفرٹ. اٹ از مخالفت جو کر رہے ہیں, میں جو عرض کر رہا ہوں وہ کر رہے ہیں, غریب لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں, عام آدمی کی مخالفت کر رہے ہیں, اور جن کو کبھی اس طرح کا نظام مہیا نہیں ہوا تھا اور وہ آج اپنی بیٹیوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ سفر کرتے ہیں, ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ہاں یہ بتائیں کہ عام آدمی تو مخالفت کر رہا ہو تو پھر تو میں مانوں, اشرافیہ مخالفت کرے, اور وہ مخالفین جنہوں نے میٹرو بس کو جنگلہ بس کہا, توہین ہے عام آدمی کی, توہین ہے غریب آدمی کی, توہین ہے ان عظیم پاکستانیوں کی جو ہم سے زیادہ محنت, امانت اور دیانت پر یقین رکھتے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنے خاندان کا وہ گزر اوقات کرتے ہیں, ان کی توہین ہے. یہ اشرافیہ ان کی توہین کرے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی عام آدمی کے ساتھ ہو نہیں سکتی. جو کروڑوں لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے, اس کے لیے ایک مٹھی بھر اشرافیہ اس کی مخالفت کرے. ان کی ڈٹ کر مخالفت کرنی چاہیے. لیکن میاں صاحب بات یہ ہے کہ جو مخالفت کرنے والے ہیں ان میں ایک تو وہ وانا جو جنگلہ بس کہتے ہیں ان کو, جنگلہ بس توہین نہیں ہے اس ملک کے باوقار ایک عام شہری کی, باعزت شہری کی؟ اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی چودھری ہے پرویز کہ وہ سفر کریں لاکھوں لوگ پاکستانی, میں نے جس طرح کا جو ہم سے بڑے پاکستانی ہیں ان کو کہا جائے یہ جنگلہ بس میں ان جاتے کو ہیں. تو چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ جی میرے پاس, میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے منصوبہ منظور کرایا تھا جو انڈر گراؤنڈ اور اس سے 1/3 قیمت میں تھا. ایک تو یہ کہا جاتا ہے یہ بہت مہنگا ہے. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرائیورٹیز ہیں اس میں یہ پورا نہیں اترتا. تھرڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اتنی اس سے بہت پروپورشنٹلی کم قیمت پہ بسیں چلائی جا سکتی تھیں, جو سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. اور خالی اس میں سیاسی مخالفین نہیں, بعض سو کالڈ اکانومسٹ بھی ہیں, بعض سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, پھر کوئی انوائرنمنٹسٹ جو ہے وہ آ گئے ہیں اس میں کہ جی ماحولیات کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا یہ شروع ہو گیا کہ جی لاہور کی جو ثقافت اور کلچر کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ اس میں میڈیا کا ایک حصہ بھی بڑا اپنا ڈول ڈال رہا ہے. میں جواب آپ کے سوال کو یوں دیتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے تنقید کا مجھ پر کوئی اثر اس لیے نہیں پڑتا کہ ان کی صرف ایک مثال بتاتا ہوں کہ 40 کروڑ روپے کا سیکرٹ فنڈ بے نامی, وہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں, تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے. اور میں ہزاروں مثالیں اور دے سکتا ہوں, لیکن یہاں پر میں الزام تراشی کے لیے نہیں بیٹھا. آپ کے اور آپ کے ذریعے جو لوگوں کے جینون اگر کوئی ان کے جو آبزرویشنز ہیں, ان کے سوالات ہیں, میں اس کے لیے بالکل حاضر ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری صاحب نے جو کہا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اسی طرح کا انڈر گراؤنڈ منصوبہ جو بنایا تھا, اس کی کوئی کانکریٹ ٹرمز میں کوئی نہ لون منظور ہوا, نہ ہی کہیں سے سینکشن آئی. ایک ایکسرسائز ضرور تھی, ہوا میں بات ہو رہی تھی. وہ تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا نام لیتے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ, میں یہی کر دوں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہیں وہ منصوبہ منظور نہیں کیا تھا, کہیں لون جو ہے سینکشن نہیں کیا تھا. ایک بات تو یہ ہے. اور وہ جو ایسٹیمیٹ بنایا گیا تھا اس زمانے میں, ایسٹیمیٹ وہ تھا 2.7 ارب ڈالر. اور اسی منصوبے کو جو گرین لائن, جہاں پر اب ہم میٹرو بس بنا چکے ہیں, چل رہی ہے یہ گرین لائن, اس کو گرین لائن کہتے ہیں, اور یہ اب بن رہی ہے اورنج لائن ہے. میں جب ہماری حکومت آئی تو میں چین گیا, اور چین سے یہی گرین لائن, یہی منصوبہ میں نے 1.7 ارب ڈالر میں ان سے میں نے بات کر لی, طے ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا چینی کمپنی کے ساتھ. چودھری صاحب کے زمانے میں جو بھی بات چل رہی تھی وہ 2.4 بلین ڈالر, اور یہ ہم نے 1.7 بلین ڈالر کا ہم نے کیا. چونکہ زرداری صاحب نے ساورن گارنٹی نہیں دی, لہٰذا یہ منصوبہ ہم نہ بنا سکے, اور ہم نے یقیناً میٹرو بس بنائی جو کہ 30 ارب روپے میں ہم نے بنائی, اور ریکارڈ ٹائم میں, اور آج 1.5 لاکھ لوگ روز سفر کر رہے ہیں. اب اگر جو جن مخالف کا آپ نے ذکر کیا, سیاسی مخالف کا, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اورنج لائن جو ریل میٹرو ہے اس کی جگہ بھی بس میٹرو بننی چاہیے تھی اور یہ بڑا خرچہ ہے, تو پھر الیکشن کے دوران آپ کو یاد ہوگا اسی پی ایم ایل کیو نے اتنے بڑے بڑے اشتہار دیے تھے
کہ یہ تو جنگلہ آباد سے اپنا میٹرو بس ہم انڈر گراؤنڈ بنا رہے تھے، تو وہ کیا وہ بات درست تھی یا آج یہ بات درست ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے الحمدللہ یہ چین کا تحفہ ہے، لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یہ تحفہ کہتے ہیں، پیسے تو واپس کرنے ہیں۔ بھائی بالکل یہ لون ہے، اس کو واپس کرنا ہے، مگر اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں، اس کی جو شرائط ہیں وہ اتنی شاندار اور آسان ہے کہ خود میں بھی اس کو تحفہ کہتا ہوں، پنجاب کے عوام بھی تحفہ کہیں گے، چینی قیادت نے تحفہ کہا اس کو، کہ جو لون کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ 2.4% پر اینم، 20 سال اس کی مدت ہے پیمنٹ کی، اور پہلے 7 سال گریس پیریڈ ہے، یعنی منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 7 سال آپ کو کوئی دھیلا نہیں دینا پڑے گا، اور انسٹالمنٹ شروع ہوں گی 7 سال بعد، اور 20 سال میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ 100% ای پی سی، انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اور سول ورکس، 100% یہ چائنیز لون ہے، یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کو ایک دھیلا بھی اس میں نہیں لگانا پڑے گا۔ ہاں، جو لینڈ آپ نے ایکوائر کرنی اس کے اوپر گورنمنٹ پنجاب نے اپنے فنڈز دینے ہیں، اور یہ جو فیسلٹیز جو آپ نے ہٹانی ہے، لیٹ سے سوئی گیس کی لائن ہٹانی ہے یا کوئی الیکٹرک پول ہٹانا ہے، وہ چارجز ہم نے دینے ہیں۔ باقی 100% چائنا کا یہ لون ہے۔ اور میاں صاحب یہ سی پی ای سی کا حصہ نہیں ہے؟ جی یہ سی پی ای سی کا میں نے اس دن بھی کہا تھا کنفیوژن، کوئی آپ کے کسی ایڈوکیٹ جنرل نے بیان دے دیا وہاں ہائی کورٹ میں، اس سے کوئی پوٹینشیل فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو سی پیک کا حصہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن میں اس کو سی پیک کا حصہ نہیں کہتا، اس لیے کہ باقی صوبوں کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو۔ چیف منسٹر صاحب معاف کرنا، اگر یہ عوام کے لیے ہے، غریبوں کی سہولت کے لیے، جیسا کہ میٹرو بس ہے لاہور اور پنڈی نظر آ رہا ہے کہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں، ہاتھ کنگن کو آر سی کیا لوگ اس کو، جی وہ تو ہم آپ کے ساتھ، لیکن مخالف یہ کہتے ہیں کہ 165 ارب روپیہ یہ لاجتا ہے، یہ یعنی روزگار پیدا کر دے، کافی کام ہو سکتا تھا۔ اور نمبر 2، آپ نے یہاں جو ورثہ رہ گیا اس کو تباہ کرنے کا کیوں منصوبہ یہ بھی بنایا؟ سوال کے جواب آنے دینے دینا جی۔ اور تیسرا یہ کہ آیا کوئی ہڈن لوٹ مار تو نہیں شامل؟ ان چیزوں کے جواب آپ دیں آفٹر شارٹ۔ ویلکم بیک جی میاں صاحب۔ یہ اس لیے چیخو پکار وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو سیاسی طور پر وہ اندیشہ ہے کہ جس طرح جنگلہ بس کہہ کے انہوں نے سیاسی تباہی کروائی تھی، آج کروڑوں لوگوں کے لیے اورنج لائن کا جو منصوبہ ہے اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ڈیلے ہو جائے، بن نہ پائے، تاکہ وہ عوام کی جو قسمت ہے اس کو خدا نہ خواستہ کھوٹا کر کے اپنے سیاسی جو ان کے جو عزائم ہیں ان کو پورا کر سکے۔ مظاہرے تو میاں صاحب عام آدمی کر رہا ہے، جی ادھر عام آدمی رو پیٹ رہے ہیں وہاں اس کے روٹ پر، کیا ہوا کیا ہے؟ نہیں ہے، ایک منٹ بین سے جو اور یہ جواب بات ایسی نہیں ہے۔ آپ نے اگلا سوال کر دیا، پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھئی اس پہ ایک اور مسئلہ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ انوائرمنٹلسٹ جو ہے وہ بہت رو رہے ہیں کہ جی ہیریٹیج کا، دوسرا ایک اور لوگ جو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سیاسی، وہ یہ ہے کہ جی اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ بہت کم مل رہی ہے، انیڈیکویٹ ہے، لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، اور جو کمپنسیشن دی جا رہی ہے وہ جسٹ مارکیٹ قیمت نہیں ہے یا اس کو نہیں، ایک بات تو یہ ہے، یہ ذرا بالکل بات کلیئر ہو جائے، ہم نے ایک تاریخی پیکج رکھا ہے تقریباً 20 ارب روپے کا، جو لوگ یہاں پر اس روٹ پہ ڈسپلیس ہوں گے، اور یعنی میں غریب عوام کے لیے دن رات کام کروں، دانش اسکول بناؤں، ان کو میرٹ پر لیپ ٹاپس دوں، ان کو اسمال لونز دوں، ان کو اپنا لوگوں کو روزگار کے لیے لاکھوں مواقع مہیا کریں، چاہے وہ ہماری سوزوکی گاڑیاں ہوں یا بولان ہوں۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو جو زرعی جن کو نقصان پہنچائے اس سال اپنا کاٹن میں، چاول میں، ان کو 40 ارب روپے کا پیکج دیں۔ میں غریب لوگوں کو خدا نخواستہ ڈسپلیس کروں گا؟ یہ ایک مجبوری ہے کہ جب بھی ایک ایسا روٹ، کیا آپ مجھے بتائیں کہ یہ گنجان ترین آبادی ہے جہاں سے یہ اورنج لائن نے گزرنا ہے، جہاں پر لاکھوں لوگ روز سفر کرتے ہیں، تو کیا میں اس کو چھوڑ کے چھانگے منگے بنا دیتا؟ میں اس کو، یہ ظاہر ہے کہ آپ نے
लोगों को लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो बामरे मजबूरी, यानी यकीन कीजिएगा कि बामरे मजबूरी दिल पे पत्थर रखकर हमें ये करना पड़ा, बाज़ ख़ानदानों को अपना डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। लेकिन उनको जो पैकेज दिया जा रहा है ये तारीख का सबसे बड़ा कॉम्पनसेशन है। यानी एक तो हमने स्टेट बैंक से, पहली मरतबा स्टेट बैंक से हमने लिए, उनके जो एवेल्यूएट करते हैं, सर्वे करते हैं प्रॉपर्टीज़ का, उन्होंने किया। और फिर एक सरकारी रेट होता है, सरकारी रेट बिल्कुल एक तरफ, मार्केट रेट पे हमने उनसे बातचीत करके उन ख़ानदानों से उनको हमने ये उनकी ज़मीनों के जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुआवजे हमने मुकर्रर किए। ना सिर्फ ये बल्कि 1 मरला 1.5 मरले पर जो मकान है उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी हम दे रहे हैं, मकान की जो बनाई हुई कॉस्ट। ना सिर्फ ये बल्कि वो जब वहाँ से ले जाएंगे उसको दूसरी तरफ वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी शामिल है। ना सिर्फ ये जिसकी कोई दुकान है उसका कोई बिजनेस लॉस हुआ है वो भी इसमें शामिल है। तो यू आर लूजिंग प्रोपेगेंडा वॉर। नो वी आर नॉट लूजिंग प्रोपेगेंडा वॉर। हम उसका अपना अल्हम्दुलिल्लाह इन हकायक के ऊपर, इन फैक्ट्स के ऊपर उसका मुकाबला कर रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी शोबदाबाजी है और वो लोग कर रहे हैं जिनको गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं। हमें तो गरीबों से ताल्लुक है, वी आर फॉर दिस। एक और चीज जो मैंने बात सुनी जी, लिहाजा ये 19 अरब 80 करोड़ रुपए का ये कॉम्पनसेशन पैकेज है जो कि शफाफ तरीके से दिया जा रहा है। और सबसे बढ़ के बात ये सुनने बात कि बाज़ ऐसी आबादियों में ऐसे लोग ख़ानदान मौजूद हैं जो कि 50 साल से वहाँ पर मौजूद हैं। फ़र्ज़ कर लीजिएगा कि ये वहाँ से ऑरेंज लाइन ना गुजरती तो उनकी नस्लें भी वहाँ रहती, मगर उनके पास या मालिकाना हकूक़ नहीं या दे आर नॉट, द टाइटल्स आर नॉट वेरी क्लियर। उनको भी हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। मैंने ये हुक्म दिया कि वो गरीब लोग हैं, अगर वो 50 साल बाद भी अगर उनकी मलकियत के ऊपर कोई शक है तो ये बहुत ज़्यादती होगी, हम उनको भी मुआवजा देंगे, उनको भी कॉम्पनसेट करेंगे। इससे बढ़कर कोई और बात हो सकती है। और साहब पहले बात कर, या तो हो ना कि शफाफियत ना हो। ये तो 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो गई। मैं ये आपके सवाल के जवाब कभी आपका देता हूँ कभी आपका देता हूँ। या तो शफाफियत ना हो, यरगमाल बन गए। नहीं दोस्तों में बैठा हूँ। या तो शफाफियत ना हो या हो कि खुदा ना खास्ता कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। तो फिर तो मुझे बताएं। मुखालफिन ये कह रहे हैं, क्रिटिक्स जो हैं, कि बासर लोगों की प्रॉपर्टीज़ को बचाया गया, कोई नाम भी लिए जा रहे हैं। रूट तब्दील किया, वही रूट ही नहीं बताइए। मसलन मैंने जो अखबार में पढ़ा है, बताइए। मुज्तबा शजाउर रहमान का नाम आया इसमें। नहीं, अगर ऐसी बात है मैं इसकी तहकीक कर लूँगा, बिल्कुल तहकीक कर लूँगा। और आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा। सवाल पैदा नहीं होता, चाहे वो रिंग रोड हो या ऑरेंज लाइन हो। हम जो एक टेक्निकली प्रूवन जो रूट है उसके हमने डेविएट करना, कुछ सवाल नहीं पैदा होता। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मेरा भी हल्का आता है और हल्के में बड़े बड़े बासर लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ज़्यादती होगी, मगर आप पूछ लीजिए इंतज़ामिया से और जो टीम है, जो कमेटी है। मैंने कहा कि ये इंसाफ का तकाजा होना चाहिए, किसी के साथ रू रायत ना होगी और गरीब के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। ये बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन। और हेरिटेज का जो सारा एतराज़ है कि जी हेरिटेज तबाह हो रही लाहौर की, देखिए इसको किस तरह एड्रेस करेंगे? बाकायदा नहीं, हम अब कोर्ट में केस नहीं जी, कोर्ट में केस चल रहा है। वहाँ पर हमने तमाम जो हमारे जो रास्ते में आते हैं सकाफती हमारी तारीखी मुकामात, चाहे वो चौबुर्जी है, चाहे वो शालामार बाग है, मैक्सिमम हमने कोशिश की कि उनसे हम फासला ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि उनको नुकसान न पहुँचे। और बाज़ इन तारीखी मुकामात के सामने पाइल वर्क हो चुका है और वहाँ पर जो पिलर्स भी वो खड़े हो चुके हैं। और हमारी पूरी यानी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने ये सारा प्लान बनाया और इंशाअल्लाह जो नेस्पाक एलडी की पूरी इस बारे में एश्योरेंस है, गारंटी है कि इन मुकामात को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। न सिर्फ ये बल्कि उनकी रेनोवेशन के लिए हमने फंड्स इसमें रखे हैं, इस प्रोजेक्ट में, कि हम इन तमाम तारीखी मुकामात को हम पूरी तरह दोबारा इसको रेनोवेट करेंगे। और शालामार बाग के सामने जो हालांकि रूट सड़क इस तरह जा रही है उसके ऊपर ही बनना चाहिए था, हम वहाँ से हट के हमने इस तरह कर्व लिया है
تاکہ شالامار باغ کا جو سامنا جو فرنٹ فیس ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور مجھے بتائیں کہ شالامار باغ کے سامنے جو سڑک گزر رہی ہے وہ تو گیٹ کے بالکل ساتھ ہے. بالکل وہ جو ٹریفک چلتی ہے اس کا تو ان کو کوئی خیال نہ آیا, اس کا تو ان کو کوئی خیال نہ آیا. بلکہ الٹرنیٹیولی یہ جو شالامار کے سامنے جب یہ ٹرین گزرے گی سب سے فاردسٹ پوائنٹ سے, جب یہ ٹرین ٹریفک کو لے کے جا رہی ہوگی تو سڑک کے اوپر لوڈ کم ہو جائے گا, جو کہ شالامار باغ کو نقصان پہنچانے کا جس میں اندیشہ ہے اس کے اوپر تو جناب یہ سول سوسائٹی کی جو میری بات سن لیں نا, اس کے اوپر آپ کی سننی ہے, اس کے اوپر تو کبھی نہیں شور مچایا ہے, دوسرا سن لیں, اس کے اوپر تو کبھی انہوں نے اپنا شور و غل نہیں اچھا ابھی آپ کی مچایا, بات ہو رہی وائس ہے ریز نہیں کی. میاں صاحب, اور شالامار باغ کے پیچھے وہاں پر آبادی بالکل دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کبھی انہوں نے آواز اٹھائی. اورنج لائن کو اس لیے تکلیف ہے ان کو کہ یہ غریب آدمی کے لیے, یہ اپنا ڈش واشرز کے لیے, یہ کسان کے لیے, مزدور کے لیے, ایک مریض کے لیے, ایک نرس کے لیے, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, ایک ٹیچر کے لیے, اس کی تکلیف ہے ان کو. پاکستان جو اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے, اشرافیہ کی نہیں ہے. پاکستان میرا حق ہے لیکن زیادہ حق ان لوگوں کا ہے جن کا ہم نے حق چھینا ہے. میں ان کا حق دلواؤں گا انشاءاللہ. بے شک دلوانا چاہیے, آپ سے یہی توقع ہے. ہم نے تو سنا ہے یعنی آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے 100 ارب کا, جب تک وہ مکمل ہوتا ہے 300 ارب ہو جائے. آپ کا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اتنی بارگیننگ کی ہے چائنیز سے, ایک تو ٹھیکہ بھی واپس لیا ہے اور 70 ارب کی جو چیز بن رہی تھی یا 90 ارب کی آپ نے 40 ارب تک لے کے آئے. یہ تو کہانی بتائیں, اور یہ بھی فرمائیں کہ بھئی اس کو اتنا بڑا جو ہے مختلف فرنٹس اس منصوبے پر کیوں کھل گئے ہیں, ابھی تک سمجھ نہیں لگ رہی. لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی میاں صاحب, آخری بات میں اورنج لائن کی بات کرنا چاہتا ہوں, پر آپ کو کوئی اور سوال ہوگا کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں اورنج لائن کے اوپر اور دھرنے دے رہے ہیں, یہ نہ صرف عوام کی مخالفت مول لے رہے ہیں بلکہ غریب عوام کی بددعائیں بھی لے رہے ہیں. بہرحال ان کو یہ یاد نہیں رہتا اور ان کو یہ توفیق نہیں کہ آپ کو یہ بتائیں یا اپریشیٹ کریں کہ یہ اورنج لائن کا جو چین کا جو پروجیکٹ ہے, تحفہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. عارف صاحب, بوتھ آف یو آر ویری ایکسپیرینس جرنلسٹ, آپ نے ساری عمر گزاری اس کام میں, آپ کو ان اینڈ آؤٹس کا پتہ ہے گورنمنٹس کس طرح چلتی ہیں, کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ لون میں ٹینڈرنگ ہوئی. ٹینڈرنگ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اور پھر ٹینڈرنگ ہوئی اور پھر جو لوسٹ بڈر تھا اس کی جو بڈ تھی $2.12 بلین اس اورنج لائن کے لیے. تو پیپرا رولز کہتے ہیں کہ جب لوسٹ بڈر تمام شرائط پوری کرے تو آپ اس کو ٹینڈر اوارڈ کر دیں, کانٹریکٹ اوارڈ کر دیں. ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیشن کی اور قیمت کم کرا کے $2.12 بلین سے $1.47 بلین پہ لے گیا, یعنی تقریباً 70 ارب روپے کم کروائے. یہ ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ قوم کو یہ بتائیں. یہ قوم کا فائدہ ہے, یہ ہمارے خزانے کا فائدہ ہے, پاکستان کا فائدہ ہے کہ 70 ارب روپے اورنج لائن پہ ٹینڈرنگ کے بعد کم کروائے گئے. اور میں چین کی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پوری میری ایفرٹ پہ میرا ساتھ دیا. کیا یہ is it a small thing? It has never happened in the history of Pakistan. It is the first time. اور یہ بینچ مارک بن گیا کہ آئندہ G2G منصوبے بھی ان میں بھی ٹینڈر ہوا کرے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کریڈٹ نواز شریف کی گورنمنٹ کو, اس خادم کو جاتا ہے. اینڈ دس از آئی ایم ویری پراؤڈ اباؤٹ دس فیکٹ. یہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ان کو پاکستانیت پاکستانی سوچ سے بات کریں تو ان کو بھی وسعت ملے اور یہ اس طرح کے جو اچھے کام ہوئے اس کا بھی اقرار کریں. آپ کس دن ہمیں ساتھ لے کے وہاں چلیں روٹ پر, تو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ ہو کیا رہے. اور عارف صاحب لاسٹ پوائنٹ ان دس کہ جو سول ورکس جو ہے, سول ورکس اورنج لائن کا, چائنا نے پہلی مرتبہ اپنے جو اس طرح کے گورنمنٹ چائنیز گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹس میں سول ورکس پاکستان کے ہمارے حوالے کر دیا کہ آپ بنا لیں. وہ اس لیے کہ چینی فارم کہتی تھی کہ ہم
90 جو ارب اس کے لیے ہم نے مختص کیا. ہم نے کہا یہ زیادہ ہے, ہم کم میں بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی اچھا جی آپ بنا چلیں اب یہ تفصیل, اور ہم نے 50 ارب میں اس کو ہم نے فائنلائز کیا, 40 ارب وہاں بچے. These are milestones in Pakistan's history. We should celebrate it and thank Almighty کہ there is a dispensation. سر یہ ہے, There is a point in time. یہ تو ڈسکس ہو گیا. We are sitting with third most important person in Pakistan after Prime Minister, Army Chief, Chief Minister Punjab being the largest province of Pakistan. میں تو موسٹ امپورٹنٹ نہیں ہوں, نہیں, میں تو سرونٹ ہوں بلکہ پاورفل, عوام کا. یعنی جن کا امپیکٹ آج سے نہیں ہمیشہ سے, بھٹو مرحوم کے وقت سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت ملک میں جو مارا ماری کا ماحول بن رہا ہے, معاذرائی بڑھ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ملک جب بھی ترقی کی راہ پر نکلتا ہے تو ملک کی اس فضا میں ایسے جو پلیئرز ہیں, سیاسی مخالفین, جن کو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ پاکستان آگے جا رہا ہے. اب دیکھیں سی پیک ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاکستان کے لیے تحفہ ہے. سی پیک $46 بلین. کبھی چین نے دنیا میں کسی ملک کے لیے اپنی پوری تاریخ میں اس طرح کا پیکج کسی کو دیا؟ صرف پاکستان کو دیا, اور اس دور میں دیا. بجائے اس کے کہ ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دن رات اس کے اوپر جڑ کے مل کے کام کریں, ہم کبھی سی پیک کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, کبھی چینی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. کیا یہ طریقہ ہے پاکستان؟ کیا اس کو پاکستانیت کہتے ہیں؟ لیکن میاں صاحب محاذ رائی جو ہے یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہی اپوزیشن پہ چڑھ دوڑے ہیں, یا پی آئی اے میں کے ملازمین پہ کہ 3 بندے جو ہیں ان کو مار دیا جائے, تو بلڈ لیٹنگ از ناٹ, حکومت کو کیا اس میں آپ اپوزیشن کو خود تو ایشوز دے رہے ہیں؟ نہیں بتائیں جی, کہ جو دھرنے تھے کیا یہ چودھری نثار علی خان نے دھرنے کروائے؟ وہ تو ماضی کی بات ہوگی نا جی. آپ کی پیپلز پارٹی تو آپ کی بھی ٹیم تھی نا. اس نے کتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا عارف صاحب. وہ تو صحیح ہے, دھرنوں نے دھڑن تختہ کر دیا ہماری اکانومی کا, اور دھرنوں نے ہم بے شمار ہمارے منصوبے دھرے رہ گئے. اب خدا کر کے دوبارہ ان کے اوپر کام شروع ہوا ہے. اب تو کام ہوا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے ہی مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے؟ جو ایسی بات نہیں ہے. جو کراچی کا جو واقعہ ہوا ہے, خود رینجرز نے بھی کہا ہے, سندھ پولیس نے بھی کہا کہ یہ ہماری فائرنگ سے بہت سب کو افسوس. میاں صاحب جو بندے مرے ہیں ادھر تو کوئی ذمہ دار انتہائی افسوس. کس نے مارے ہیں؟ اس کی تحقیق ہو رہی ہے, اس کی تحقیقات سامنے آئیں گی تو دودھ کا دودھ. لیکن میاں صاحب یہ نثار علی خان صاحب جو ہیں یہ ان کو کیوں اتنا ان کا بہت زیادہ کوئی نرگسیت کا شکار ہیں؟ آپ نے یار غار میرے وہ یار غار ہے, میرے دوست ہیں, تو آپ مجھے اکسا رہے ہیں, میں آپ کے جال میں نہیں آؤں گا. اچھا چلیں, میرا ایک اور جو سوال تھا نا مختلف, یہ نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں ایپکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. ایک اور بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جناب وہاں سندھ میں تو دیکھیں نا یہ رینجر جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. غلام حسین صاحب بھی اپنے پروگرام میں اکثر کہتے ہیں جی پنجاب میں کیا صرف سندھ میں ہی کرپشن ہے. تو کیا مطلب ہے پہلی کہ بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کا سوال ہے میرا. ایک تو یہ کہ کرپٹ لوگوں کو نکالتے کیوں نہیں؟ دو سوال ہے میرے. ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے ہاؤ از اٹ پروگریسنگ ان پنجاب, اور یہ پروپیگنڈا کہ جی ساؤتھ آف پنجاب از انفیسٹڈ ود ٹیررسٹ اینڈ سم ہاؤ شہباز شریف ایز اے سافٹ کارنر فار دیم اینڈ سم آف دی منسٹرز. اور دوسرا یہی کہ کرپشن جو ہے اس کے طریقہ یہی ہے کہ یہاں بھی رینجرز کارروائی کریں. نہیں, آپ نے 3 باتیں کی ہیں. رینجرز پاکستان کی فورس ہے, جس طرح پاکستان آرمی ہے, رینجرز ہے, پولیس ہے, اور جو پیراملٹری فورسز ہیں, یہ ساری کی ساری پاکستان کی ہماری بڑی بریو فورسز ہیں. تو اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں کہ جہاں پر رینجرز, کیا ہم جو محرم آتے ہیں تو ہم رینجرز نہیں طلب کرتے؟ جب کبھی کہیں کوئی خدا نخواستہ جب یہ بائی الیکشن ہوئے جہاں پر بہت ٹینشن تھی, لا اینڈ آرڈر میں نے اپنا انفورس کرنا تھا, رینجرز جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم لیتے ہیں انڈر دا لا. یہ سب کا حق ہے, تو اس کے اوپر تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو کرپشن کی آپ نے بات کی, میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا. دیکھیں سندھ ایک صوبہ ہے, سندھ کی گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, وہ کرپشن کو کنٹرول کرنے میں جو اقدامات کری ہوگی بالکل کر رہے ہوں گے. پنجاب میں الحمدللہ میں کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے میں پوری طرح کام کرتا ہوں, تڑپتا ہوں. کوئی کیس
میرے نوٹس میں آئے میں اس کا سخت ترین نوٹس لیتا ہوں. آئی میک نو کمپرومائز آن کرپشن ایٹ آل. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل برلن نے, جرمنی نے جو ابھی پاکستان کی ریٹنگ جو بڑھائی ہے اس سال, پورے ریجن میں پاکستان واحد ملک ہے جس نے کرپشن میں کمی کا ایک تغمہ لیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جرمنی سے. پورے ریجن میں باقی ممالک جو ہیں یا دے آر ایدر اسٹیگننٹ اور دے ہیو گون ڈاؤن. یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو, یہ کریڈٹ جاتا ہے صوبوں کی گورنمنٹ کو مل کے. اگر ہم نے کرپشن میں کمی کی ہے تو اس کا جو ڈنکا جو ہے پوری دنیا میں بجا ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے. ہمیں بطور پاکستانی وی شوڈ بی فیلنگ پراؤڈ پاکستانی. ہمیں تو یہ کرنا چاہیے. عارف صاحب میں سوال سمجھا دوں ان کو اپنا. یہ کہہ رہے ہیں آپ, سوال یہ ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر عاصم حسین جو ہے وہ کرتے بڑے. آئی اپریشیٹڈ کہ ڈاکٹر عاصم حسین جو ہے وہاں ہو رہا ہے جو کاروائی, وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں بھی کوئی ایسے عناصر نہیں ہے جن کے اوپر کوئی کاروائی ہونی چاہیے, اور لوگ یہ جو ہے نا جو اس سسٹم کے خلاف ہیں وہ چاہتے ہیں اس بہانے سسٹم کو انریول کیا جائے. اور یہاں پہ رینجرز کا جب میں نے نام لیا نا کہ جی وہاں کیونکہ رینجرز ڈاکٹر عاصم حسین کے پیچھے پڑے ہیں, یہاں بھی دو راناؤں کا نام لیا جاتا ہے. ایک منٹ, رانا مسعود کا نام لیا جاتا ہے, رانا ثناء اللہ کا نام لیا جاتا ہے. دیکھیے میری بات سنیں, میں نے آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کئی پروگرامز میں کہ فنکشنل لیول پر کرپشن پورے ملک میں ہے اور ہر جگہ ہے. آئی ایم میکنگ اے ویری کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ. لیکن جو گورننس لیول پر چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا اپنے دوسرے ادارے ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور پنجاب کے بارے میں میں نے یہ کہہ سکتا ہوں, میں نے ابھی ٹرانسپیرنسی کا آپ کو اپنا ریفرنس دے دیا. پنجاب کے بارے میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اگر ایٹ دا گورننس لیول اگر میرے خلاف, عارف صاحب میں آپ کو مخاطب ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, میرے خلاف کوئی ایک 8 سے نہیں, 2008 سے نہیں, 1997 سے لے کے 1999 تک جو ٹرن کیڈٹ ہمارا دور تھا جس میں 12 اکتوبر آیا اور ایک مارشل آئی فسطائی حکومت آئی, اور 2008 سے لے کے آج تک ان سالوں میں اگر میرے خلاف ان تینوں ادوار میں اب تک ایک دھیلے کا اگر لے آئیں کیس کرپشن کا ود ایویڈنس, آئی ول کوئٹ پالیٹکس اور ہر سزا کو میں مان لوں گا. اب اس سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ اب بتائیں. آپ پر تو کوئی بات کر نہیں رہا. آپ نے کتنے لوگوں کو کرپشن پر, میں آپ پر نہیں بات کر رہا, لیکن آپ غلام حسین صاحب معذرت کے ساتھ آپ اپنے پروگراموں میں کئی دفعہ رانا مسعود کا اور رانا ثناء اللہ کا نام لے چکے ہوئے ہیں, اور ہماری انٹلیکچوئل آنیسٹی کا تقاضا یہ کہ آج ہم چیف منسٹر سے پوچھیں کہ آیا واقعی ہی از شیور دیٹ ہز منسٹرز آر ابو بورڈ. تو میں اور کیا پوچھ رہا ہوں, میری بات سنیں. آپ نے کتنے لوگوں پر کرپشن کے ذریعے ان کو نکالا؟ سنیں تو صحیح نا ان کو, اس کا جواب دیں. اب جواب مجھے نہیں ابھی لیتے ہیں آفٹر شارٹ. ویلکم بیک. جی میاں صاحب, سوال آپ نے بڑا اب اسپیسیفک کیا ہے کہ چودھری صاحب نے اپنے پروگرام میں رانا مسعود صاحب کا یا رانا ثناء اللہ کا نام لیا. میرے وہ کولیگز ہیں, کیبنٹ کے ممبرز ہیں, نہ میں پروسیکیوٹر ہوں اور نہ میں جج ہوں. ایک ادارہ ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیب, اور پھر کورٹس موجود ہیں. نیب نے, میں نے اخبار میں پڑھا اور میں نے دیکھا ٹی وی میں سنا کہ نیب نے رانا مسعود صاحب کو بلوایا, اور میں نے رانا مسعود سے پوچھا کہ آپ کو بلایا انہوں نے؟ کچھ یہاں مجھے بلایا اور مجھے انہوں نے انٹیروگیشن کی. اب یہ ہے کسوٹی کہ کیا میں نے نیب کو روکا, کیا میں نے نیب کو انفلوئنس کیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے نکالا کیوں نہیں؟ اب آپ ذرا ایک نہیں ایویڈنس, اگر وہ نیب اگر کہتا ہے جی یہ ایویڈنس ہم لے آئے ہیں تو میں پھر ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. خدا نہ خواستہ میرے بارے میں بھی ایویڈنس آتا ہے, میں ایک سیکنڈ نہیں ٹھہروں گا. آپ اپنی طرف کیوں بات لے جاتے ہیں؟ آپ کو میں نے اپنی مثال میں دوں گا نا, آپ جو بات میں اپنی مثال میں دوں گا تو میں کسی کے بارے میں کیا بات کروں گا. تو وہ ایویڈنس بیسڈ اگر کوئی چیز لے آئیں گے, I would not shy away even for a second. نمبر ایک. نمبر 2 بات یہ ہے کہ نیب اس وقت پنجاب میں کئی منصوبوں کے اوپر انہوں نے کھوج لگائی ہے. Have I ever influenced نیب؟ Have I ever told نیب کہ آپ یوں کیوں کر رہے ہیں؟
اور نہ صرف انہوں نے کھوج لگائی, انہوں نے انکوائریاں کی ہیں. دے آر موسٹ ویلکم, دے آر موسٹ ویلکم. تو یہ ہے کسوٹی احتساب کی, یہ ہے ایک پیمانہ گورننس کا. لیکن آپ یہ کہیں کہ جناب نام لے لیں, نام کسی کا بھی لے لیں تو جناب اس کے خلاف وہ کرپٹ ہے, تو میں تو یہ بات کس طرح مان لوں؟ ایویڈنس لے آئیں, میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. میرے خلاف خدا نہ خواستہ کسی کے لے آئیں تو آئی ول ناٹ ٹیک اے سیکنڈ. لیکن ایک اس کا طریقہ ہے. آئی ایم ناٹ اے پروسیکیوٹر, آئی ایم ناٹ اے جج. آپ ایک جو پروسیس ہے اس کو فالو کریں. لیکن مخالف یہ کہتے ہیں کہ آپ رینجرز کو اس لیے انوائٹ نہیں کر رہے کہ وہاں کی طرح یہاں بھی آپ کے بہت سارے لوگ اندر ہو جائیں گے. رینجرز کا کیا دس از ناٹ دی ایمبٹ آف رینجرز. رینجرز کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بلاتے ہیں, کرپشن کے لیے نہیں. یہ رینجرز کا کام نہیں ہے بالکل. میاں صاحب یہ جو کمنگ ٹو اندر سبجیکٹ, لاہور, تخت لاہور جس کو کہا جاتا ہے, کہ آپ سارا جو آپ کی کانسنٹریشن ہے وہ لاہور کی ڈیولپمنٹ ہے, یا آن اے میکرو لیول کہ میٹرو ٹرین, پاور پروجیکٹس, اورنج لائن ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن جو ملک کے اندر سوشل سیکٹر ہے اور جو اس کے پسماندہ علاقے ہیں پنجاب کے, ان کی کاسٹ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. ویری ویری گڈ کوشچن, اینڈ آئی تھینک یو فار ریزنگ دس ویری ویری گڈ کوشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ لاہور 1 کروڑ کا شہر ہے, پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر, اور حصہ بغیر جسہ کہ اس کی جو ریکوائرمنٹس اپنی ہیں. لیکن اگر آپ میٹرو کو لے لیں, لاہور میٹرو کے بعد ہم نے پنڈی میٹرو بنایا جہاں پر آج 1,40,000 لوگ روز سفر کرتے ہیں. اس کے بعد ملتان میں میٹرو مکمل ہونے کو ہے اگلے چند مہینوں میں, اور 30 ارب روپیہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ میں نے خالی لاہور کو فوکس کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بات مناسب نہیں ہے. میرے لیے پورا پنجاب ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے, کہ سوشل سیکٹر. اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ پورے پنجاب میں اس وقت صاف پانی کا پروجیکٹ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے, جس کے اوپر اس سال ہم نے 17 ارب روپے رکھے ہیں, 17 بلین. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام میں, پروجیکٹ میں ساؤتھ آف پنجاب کو میں جو آبادی, ان کی جو آبادی کا جو حصہ ہے اس سے زیادہ 10% ہم ان کو دیتے ہیں. اسی طریقے سے فارم ٹو مارکیٹ روڈز, جس نے دیہی آبادی کو, دیہی اس کو جو معیشت جو ہے اس کو, اس میں ایک ریولوشن لے کے آنا ہے. 150 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جو سال گزر چکا ہے. اس پہ ہم نے 15 ارب روپے ہم نے لگائے. اس سال 50 ارب روپے ہیں, 50 ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں دیہی آبادی کے لیے. سڑکیں بنیں گی, جو اجناس جائیں گے, بیج ٹرانسپورٹ ہوں گے, بچے اسکولوں میں جائیں گے, ان کے بچے اسپتالوں میں جائیں گے, شادی بیاہ میں وہ شرکت کر سکیں گے, ٹائم بچے گا. This is like revolutionizing our rural economy. No, but development is proportionate. اب اس کے علاوہ جی میں اس پہ آ رہا ہوں, آپ میری بات سن لینا. غلام فرید IT یونیورسٹی رحیم یار خاں میں بن رہی ہے ایز اے اسپیک. بھاول نگر میں میڈیکل کالج بن رہا ہے ایز اے اسپیک. اور بھاولپور سے حاصل پور ڈور لوڈ بن رہی ہے 4.5 ارب روپے کی, 4.5 ارب روپے کی. اسی طرح بھاولپور میں ویٹنری یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے اربوں روپے کی. یہ میں نے چیدہ چند میں نے آپ کو منصوبے گنوائے. آئی کین گو آن اینڈ آن. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ الحمدللہ پورے پنجاب میں اور ساؤتھ آف پنجاب میں, مجھے ساؤتھ آف پنجاب سے زیادہ محبت اس لیے ہے کہ وہ ماضی کی حکومتوں میں ایک محروم رہا ہے. آپ 2010 کا سیلاب دیکھ لیں کہ میں دن رات جو سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ رہتا تھا, ان کے ساتھ اٹھتا تھا, بیٹھتا تھا, جب تک کہ سیلاب سمندر میں غرق نہیں ہو گیا میں وہاں رہا. اور پھر ان کو بحال کیا, اربوں روپے کے ان کو ہم نے پیکج دیے. سو آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر بائی دا گریس آف گاڈ کہ جو ترقی ہو رہی ہے لاہور کی, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف other parts of Punjab and not at the cost of other important sectors of society. یہ سب do you have a handle on دہشت گردی, ٹیررزم, کاؤنٹر ٹیررزم مووز جو ہو رہی ہیں ایپیکس کمیٹی کے تحت؟ یہ دیکھیے اس میں یہ عرض کروں گا کہ بھرپور کوشش ہو رہی ہے. یہ میں کہوں کہ ہم نے مار کا سر کر لیا, یہ کہنا نہ صرف قبر اس وقت ہوگا بلکہ غلط ہوگا.
یہ ناسور دہشت گردی کا اس ملک کے اندر راتوں رات نہیں آیا اور اس کو شکست راتوں رات نہیں دی جا سکتی. یہ کہیں الحمدللہ فرسٹ ٹائم کہ پاکستان کی ہسٹری میں جب سے اس دہشت گردی سے پاکستان کو پالا پڑا ہے, پولیٹیکل ہیراکی اور ملٹری ہیراکی دے آر آن ون پیج. ضرب عضب اس کی مثال ہے. شاندار ترین کامیابیاں اور قربانیاں دی ہیں افواج پاکستان نے, پوری پولیٹیکل سپورٹ ہے. اس کے ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان, میں پنجاب کی بات کر سکتا ہوں کہ یہاں پر لاؤڈ سپیکر کا جو غلط استعمال تھا اس کے اوپر ہم نے زبردست کارروائی کی ہے. وی ہیو کم ڈاؤن ویری ہیوی آن دوز ہیٹ سپیکرز اور ہیٹ مٹیریل. یہ جو اپنا تھا اس کو ہم نے ختم کیا, یعنی ہم نے جیلوں میں بھجوایا. فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں ان کو سزائیں دلوائیں 6 مہینے, سال 2 سال کی. اسی طریقے سے جو جن ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم جو فورس ہے وہ ہم نے اس کو کھڑا کیا, اس کو ٹرین کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایلیٹ فورس, اس کو ہم نے دوبارہ اس کو ٹرین کیا. اب اور ہمارے جو فورنزک لیب آپ دیکھیں کہ اس وقت یعنی کرمنل جسٹس کے لیے فورنزک لیب لاہور یہ ایک الحمدللہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے, تحفہ اس ملک کے لیے. پورا ملک اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. جی آخری میرا سوال آپ سے, آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے کہ دی ملٹری اینڈ دی سویلین گورنمنٹ لیڈرشپ آر آن دا سیم پیج. اس صفحے کو پھاڑنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے اس ملک میں. یہ تو آج نہیں, جب کبھی اس طرح کا فار دا نیشنل انٹرسٹ, ان دا نیشنل انٹرسٹ, جب کبھی اس طرح کا سنجوگ ہوا ہمیشہ ان میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی اس ملک کی کہ ایسے لوگ جن کو نیشنل انٹرسٹ, نیشنل ہارمنی راس نہیں آتی کہ وہ آج بھی اپنی ذات میں سموئے ہوئے ہیں کہ میں اقتدار میں ہوں, میں لوٹ مار کروں. یہ پاکستان میں کیا ہو گیا کہ جناب گیس بیسڈ پاور پروجیکٹ لگ رہے ہیں تو 112 ارب روپے اس میں بچائے گئے ٹینجبل. اگر اورنج لائن میں 70 ارب روپے بچائے گئے ہیں تو یہ پاکستان میں کس طرح ہو گیا, کس طرح دوبارہ ہم کرپشن کریں گے, کس طرح لوٹ مار ہوگی. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ جو چاہتا ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی امن اور ترقی. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے ان کی, ایبسلیوٹلی خام خیالی. تو پھر آپ نے یو کی ناٹ ٹیک دی ہینڈ آف دا کلاک. اچھا ایک جملے میں جواب دے دیں, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا کس نے پرپوزل ان کو دی ہے؟ یہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں, آپ یہ بار بار یہ سوال نہ کریں. یہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے اور جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے یقین ہے. اچھا چلو آخر چیز دس دیو, قومی مفاد میں فیصلہ. میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ اور پولیٹیشین کس وجہ سے یاد رکھے جائیں گے؟ وٹ ول بی یور لیگیسی؟ ایک ہی, میں بڑا گنہگار آدمی ہوں کہ میری یہ جو خادم پنجاب کی اللہ تعالیٰ لاج رکھے, اور جو میں اور میری ٹیم مل کر, یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. کبھی کپتان جو ہے وہ اس کے ساتھ 10 اور لوگ ہوتے ہیں کرکٹ میچ کو جتوانے کے لیے, تو اٹ از اے کلیکٹیو ایفرٹ کہ میری جو لیگیسی خدا کرے کہ میری جو خادم پنجاب کی لاج رکھے, اور یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ شفافیت کے ساتھ, امانت اور دیانت کے ساتھ اس صوبے کی خدمت کریں, یہ میری لیگیسی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ غریبوں کی خدمت کریں, آمین. یہ آپ کوئی میسج جو عام آدمی کے لیے, ایک جملہ. میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں. شب گزر جائے تو ظلمت کی شکایت بے سود, شب گزر جائے تو ظلمت کی شکایت بے سود, درد تھم جائے تو اظہار اذیت کیا, درد تھم جائے تو اظہار اذیت کیسا. میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کے ٹائم کا اور آپ کے خیالات کا بہت شکریہ. لیکن آپ نے ابھی بہت سارے ہمارے سوال, ایک اور ٹائم دینا. ایک تبدیلی یہ ہے کہ اب میاں صاحب حبیب جالب کا شعر گنگناتے ہیں. نہیں, اور ایک ٹائم دینا. تھینک یو سر. تھینک یو.